Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. Unfortunately, पाकिस्तान में जो इस वक्त एवर चेंजिंग डेवलपमेंट हो रही है उसमें हम लोग सुबह प्लान करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शाम में it turned out to be a different story. It's an ever changing, ever developing story, a tragic story जिसको हम आज से कोई 2 साल पहले जब हम डिस्कस करते थे, हमारी डिस्कशन होती थी श्रीनगर में क्या हो रहा है, वहाँ पे 1 मिलियन बूट्स आ गए हैं, वहाँ पे ऑक्यूपेशन चल रही है। लेकिन आज पाकिस्तान में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली इट कैन इनगल्फ द एंटायर रीजन अराउंड इट। तो उस पर डिस्कस करने के लिए आज हमने दोबारा तकलीफ दी है कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल के चेयरमैन जनाब जावेद राठौर साहब, और ही इज़ अ सीनियर एनालिस्ट, बहुत गहरी नज़र रखते हैं करंट सिचुएशन पे। राठौर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर ज़हमत उठाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, आप ये बताइए कि 2 आज एपिसोड हुए इस्लामाबाद में, एक तो हम एक एक को बारी बारी ले लेते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि कुछ दिन से इस्लामाबाद में 144 इम्पोज था, और कोई 2-3 लोगों से ज़्यादा असम्बली नहीं हो सकती थी। लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन आज कुछ इस तरह लग रहा था कि जिस तरह आरएसएस की ऑफशूट एक पूरी कंपनी और पूरा एक ज़ेब्रा सेटअप के साथ ना सिर्फ इस्लामाबाद में आए बल्कि में एंटर हुए, और जो बड़ी फायरी और बड़ी ड्रैगेटरी लैंग्वेज भी इस्तेमाल की हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके खिलाफ। पहले ज़रा उस पर अपना एनालिसिस दीजिए, फिर हम आगे डाइव इन करते हैं जो डेवलपिंग। देखिए, एक चीज, एक इस्तेलाह तो सुनी होगी पाकिस्तान में, बड़े अरसे से चल रही है, स्टेट विद इन स्टेट। जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको हटाया गया, उन्होंने कहा स्टेट विद इन स्टेट नहीं चल सकती, तो उनको हटा दिया गया। और फिर ऐसे ही रिमार्क्स दिए थे अमेरिका की वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे एक डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट से मुराद यही है कि हुकूमत के अलावा भी एक और हुकूमत है जो हिडन है लेकिन ज्यादा पावरफुल है। ये तो हम सुनते आए थे, और ये तो होता है मुल्कों में कि हर मुल्क के अंदर हुकूमत एक होती है, आइन एक होता है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है हुकूमत एक होती है, आइन एक होता है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तासर रहा है कि हुकूमतें 2 रही हैं, एक से ज्यादा बैक वक्त हुकूमतें रही हैं। लेकिन अभी आज जो ये धरना हुआ है इसके बाद तो ये सामने आ गया कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी एक नहीं है, आइन भी एक नहीं है। यानी एक पार्टी के लिए दफा 144 है कि वो आ नहीं सकती वहां पर। अगर वो आ जाए तो उसको डंडे भी पड़ेंगे, उसको गोलियां भी लगेंगी, शेल भी लगेंगे, लाठियां भी, अरेस्ट भी होंगे। और दूसरी पार्टी को फैसिलिटेट किया गया है कि वो आए, रेड जोन को क्रॉस करे और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने आके धरना दे। और फिर यही नहीं कि उन्होंने धरना दिया, उन्होंने जो दशनाम तराजी की चीफ जस्टिस के खिलाफ, और बैनर्स उठाए हुए थे, कतबे उठाए हुए थे, और जो तकारीर की इतनी जो है वो जिल्लत आमेज बातें की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, काजी उल कजा के खिलाफ, जो मुल्क का सबसे मोतबर और सबसे बड़ा ओहदा है, जो इंसाफ करने वाला है। तो अगर वो भी महफूज नहीं है तो फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो काम हुआ है ये किसी दहशतगर्द तंजीम ने नहीं किया और किसी मजहबी तंजीम ने नहीं किया, बल्कि इसमें उन लोगों ने किया जो अपने आप को सियासी कहते हैं, आइन का बानी कहते हैं, और आइन का अलमबरदार कहते हैं, जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं। यानी इसमें पूरी पीडीएम शामिल थी, और मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। जिसने आइन बनाया वो भी आइन से जो है वो हट गई, और वो भी नून लीग के साथ और पीडीएम की बाकी जमातों के साथ मिल गई, और भूल गई कि हमारा माजी क्या था, पार्टी बनाई क्यों थी, किस लिए बनाई गई थी, हमारे मकासद क्या थे। लेकिन वो सारी चीजें भूल गई, क्यों? अपने इक्तदार के लिए और मफादात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली अब ये हालात देखकर लगता ही है कि पाकिस्तान की स्टेट बनाना रिपब्लिक बन चुकी है,
کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہاں جنگل کا قانون ہے. اب دیکھیں دوسری طرف جس پارٹی نے مظاہرے کیے اس کے سینکڑوں ہزاروں کارکنوں کو اریسٹ کر لیا گیا اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، یعنی وہ دہشت گرد ہے. عوام جس کے ساتھ ہوں وہ دہشت گرد ہو گیا، اور جس کے ساتھ عوام نہیں ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ جمہوریت پسند ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف تو ہے نہیں، یہ لوگ جائیں پاکستان کے کسی بھی شہر کے چوک میں جائیں، اور اگر باعزت واپس آ گئے، باعزت تو دور کی بات ہے، اگر زندہ بھی واپس آ گئے تو میرا نام تبدیل کر لیں. لوگ اتنی ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، یا تو ان کو اندازہ ہے اور یہ جان بوجھ کر ان کو معلوم ہے کہ لوگ انہیں نہیں چاہتے، تو یہ عوام کو سپریس کرنا چاہتے ہیں. اس ریاست کو انہوں نے فاشسٹ ریاست بنا دیا ہے، آئین کو معطل کر دیا ہے، موریلٹیز کو ختم کر دیا ہے، یعنی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے کہ آپ ایک روز کچھ کہتے ہیں، دوسرے روز کچھ کہتے ہیں، اپنے لیے معیار کوئی اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کوئی اور ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیے آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، ان میں سے میں ایک پہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کریں. آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل پارٹی کہتی تھی اور اس کا اپنا بڑا ترا امتیاز سمجھتی تھی کہ اس نے کانسٹیٹیوشن بنایا. آج ورچولی ایکچولی پریکٹیکلی آج پاکستان میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کیونکہ آج 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے تھے. دیٹ واز رولڈ بائی دا ایپک کورٹ آف پاکستان کے ود ان 90 days آپ کو پنجاب میں الیکشن کروانے تھے. الیکشن نہیں ہوئے، بجائے اس کے کہ آپ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرتے، اس کے لیے آپ تگ و دو کرتے، اس کے لیے کوشش کرتے. 3 چیزیں ہوئیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ کے پاس آپ نے دوسرا بہانہ یہ ڈالا جی کہ آپ کے پاس سیکیورٹی فورسز نہیں تھیں. تیسرا آپ نے یہ کہا تھا تاکہ ہمارے حالات کنڈوسیو نہیں ہیں. مجھے یہ بتائے آج تینوں کا آن دا سیم ڈے جس دن الیکشن ہونے تھے، اس وقت کے پی کے اور پنجاب میں اس وقت سارا کنٹرول آرمی کے پاس ہے. آپ کے پاس 2 دن کے لیے آرمی نہیں آ سکتی تھی. آپ کے پاس انلیگلی اس وقت آپ کے پاس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ کے پی کے میں ہے نہ آپ کے پاس پنجاب میں ہے. اور آپ نے 144 کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ ریڈ زون کے اندر آپ نے مدرسے کے بچوں کو لا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بے عزتی کی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے تو پیپلز پارٹی اور باقی پی ڈی ایم خاموش ہے، لیکن یہ جو میڈیا کلیم ڈاؤن ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ٹاپ ناٹ جرنلسٹ جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے. دے ہیو گان مسنگ. اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. کشمیر اپنا جتنا بھی ہمارے مین سٹریم میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان سب کو ایک ریٹن سکرپٹڈ نیریٹو دیا جاتا ہے، اس کے بولا جاتا ہے. اور جس پارٹی کی طرف آپ نے الوڈ کیا جی کہ سب سے بڑی پارٹی، اور اس کو آپ نے کوریج ہی نہیں دے رہی. اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو آپ پیمرا اور باقی ایجنسیز آ کے اس کو بند کر دیتی ہیں. یہ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو فریش فری اینڈ ایکوریٹ رپورٹنگ نہیں آ رہی، جو کلیم ڈاؤن کیا گیا. اس کے بارے میں بھی آپ بولیے پلیز. دیکھیں جی، ایک بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی سروائیول کے لیے یا اپنے بچاؤ کے لیے یا جو کچھ انہوں نے کرپشن کی ہے اس کو بچانے کے لیے وٹ ایور ریزن وہ جو آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، جو اخلاقیات کا جنازہ نکال رہی ہیں، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. یعنی کہ وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ 200-400 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو وہ جیلوں میں ڈال دیں گے، مقدمے قائم کر دیں گے، اس پہ پابندی لگا دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا خیال ہے انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. اب دیکھیں نا کہ انہوں نے پابندی تو لگائی تھی شیخ مجیب الرحمان پر، عوام کے اندر وہ مقبول تھا لیکن ان کو وہ قبول نہیں تھا.
اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ عوام میں مقبول تھی لیکن ان کو قبول نہیں تھی. ذوالفقار علی بھٹو عوام میں مقبول تھا لیکن ان کو قبول نہیں تھا. بے نظیر عوام میں مقبول تھی لیکن ان کو قبول نہیں تھی. اور عمران خان عوام میں مقبول ہے لیکن ان کو قبول نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں, جو آپ کے پیش رو سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان کا اعادہ نہ کریں. اب ہم اگلی صدی میں آ چکے ہیں, اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ڈاکٹر صاحب شخص کی ایکسس ہے. یہ بتائیے کہ آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا تو فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کو اگر یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیتے تو یہ حالات جتنا خراب ہو رہے اتنا نہ ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ سپریم کورٹ میرا خیال ہے دباؤ میں آ چکی ہے اور مصلیت کا شکار ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو الیکشنز کا ہے وہ ختم ہو رہا آہستہ آہستہ, وہ پس منظر میں جا رہا ہے. تو اور ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ سپریس کر سکیں پی ٹی آئی کو, اور اپنی جو بھی انٹریگس ہیں جو سازشیں ہیں ان کو سازشیں تیار کریں اور ان کو ایگزیکیوٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ حالات سپریم کورٹ بالکل تباہی کی آپ کا طرف. آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ڈبل گیم کھیل رہی ہے یا وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہی ہے؟ اب دیکھیں جی, انما الاعمال بالنیات ہے, یہ تو نیت کا تو مجھے پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے عمران خان کو جس طرح سے کہا کہ گڈ ٹو سی یو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہو تاکہ اس کو اپوزیشن کو موقع ملے اور اس حکومت کو موقع ملے اور وہ پریشرائز کرے اور پی ٹی آئی کو سب نے فارغ کرنا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں کہہ نہیں سکتا چونکہ کسی کے دل کا آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن برکیف جو ان کا سلو پائزننگ کا عمل ہے وہ میرا خیال ہے جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے. جتنا کسی چیز کے اندر دیکھیں نا, یہ تو ایک کینسر ہوتا ہے, ایک بیماری جب لگ جائے انسان کو تو آپ فی الفور اس کا علاج کرنا چاہیے. اگر آپ اس کی کیور نہیں کریں گے رائٹ اوے تو وہ پھیل جائے گی پورے جسم میں, تو انسان کی جان چلی جائے گی. تو یہی ہے کہ ہمارا ایک جو پرابلم ہے وہ کئی پرابلمز ہیں, لیکن جو ریسنٹلی اس پرابلم نے جو ہے وہ ایکسیڈ کیا ہے وہ باجوہ صاحب کے دوران کیا ہے. یہ کوئی آج کا پرابلم نہیں ہے کہ صرف باجوہ صاحب نے کریٹ نہیں کیا یا ابھی موجودہ چیف نے کریٹ نہیں کیا, یہ بڑے عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے. یعنی لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, یحییٰ خان کا کیا رول تھا, ضیاء الحق کا کیا تھا, پرویز مشرف کا کیا تھا, اور پھر ابھی باجوہ صاحب کا کیا رول تھا. یہ دیکھ کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی یہ بڑا پرابلم ہے. لیکن جو لوگ پرابلم ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے کنڈکٹ کو پرابلم نہیں سمجھتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل الوژن میں ہے یا وہ ڈیلوژن میں ہے, ان کو پتا ہے تو تب بھی وہ نہیں سمجھتے, یا وہ اتنے نائیو ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال سے تنگ ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی تو وہ کبھی بھی عوام کو طاقت کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے. اور پھر دیکھیں نا جی, کتنے افسوس کی بات ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین کو جس طرح سے گھسیٹا گیا, ایک خاتون بیچاری وہ ویل چیئر پہ تھی, ان کو گھسیٹا گیا, وہاں سے اتارا گیا. یعنی یہ فاشسٹ کیا کہیں گے ان کو, یہ کیا لوگ ہیں, یہ تو انسان نہیں ہے. کہاں اسلام اور مسلمان دور کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ اس طرح اپنے لوگوں سے, اپنی ماؤں بہنوں سے پھر گھروں کے اوپر ریڈ کر کے خواتین کو جو ہے وہ جس طرح سے ہراس کر رہے ہیں, لوگوں کو گرفتار کے ننگا کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اسلامک اسٹیٹ ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی سول سوسائٹی ہو سکتی ہے؟ کوئی سیوک معاشرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی تہذیب یافتہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ان کے قریب نہ تو تہذیب ہے, نہ کہیں مذہب ہے, نہ کوئی اخلاقیات ہے, نہ کوئی رول ہے, نہ کوئی لا ہے, نہ کوئی انسانیت ہے. ایک جنگل کا قانون ہے اس ملک کے اندر. وہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے, اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے, یہ ایسا کیوں ہو گیا. بالکل بالکل صحیح آپ نے ترجمانی کی ہے پوری قوم کی. لگ ایسا رہا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب بھی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح وہ
अप्रैल में लास्ट ईयर एक्टिव हुए थे, रात को 12 बजे अदालतें खोल ली थी, एक अच्छा खासा चलता फलता फूलता मुल्क तबाही के दाने पे ला के रख के खड़ा किया। अब तो हिस्ट्री लिखेगी तो पता चलेगा कि किसकी नीतियाँ क्या थी। राठौर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शो में आपको दोबारा तकलीफ देंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि रोज़ाना इन बातों पे इन चीज़ों पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इसलिए आपको लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।